माशाल्लाह हाफ़िज़ साहब, क्या तफ़सीलन आपने जो है पूरी बात बतलाई है। अगर जैसे कि आपने पहले ही हमारे नाज़रीन से ये फ़रमाया है, क्योंकि अमूमन आजकल लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो इतनी जो है वो बातें सुन सके। लेकिन मैं ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जहाँ पे शरई अहकामात हो, शरई मसाइल हो, वहाँ पे हमें अपना जो है कीमती से कीमती वक्त भी निकाल कर हमें इन चीज़ों को सुनना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से जो हम गाफिल हो चुके हैं, तो जो हमारे उलमाए किराम है, अगर उनकी तरफ से हमें दोबारा इस तरफ जो लौटने की जो दावत दी जा रही है, तो हमारा दुनिया में आने का मकसद भी वही है, और इस मकसद के लिए हमें जो है अपना वक्त निकालना चाहिए। तो हाफिज़ साहब, यहाँ पे ये ज़रूर जानना चाहूँगा जिस तरीके से, क्योंकि अगर अमूमन हम इसकी तफसीलन बात करेंगे तो बहुत लंबी गुफ्तगू होगी, लेकिन एक मुख्तसर सी बात मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। जहाँ पे शब मेराज की बात हुई, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जन्नत देखी, जहन्नम देखी, अल्लाह पाक का दीदार किया, अंबिया किराम की जो आपने जैसा कि अभी फरमाया इमामत भी की। इस दौरान मैं सबसे अहम बात करना चाहूँगा, जैसा कि आपने भी फरमाया कि नमाज को लेकर जो हुक्म दिया गया है, क्योंकि आज आप देखें कि 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन उसमें भी हम इतनी कोताहियाँ और लापरवाहियाँ जो बरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस पर मैं थोड़ी सी तफसील में बात चाहूँगा, क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पे गए थे तो 50 वक्त की नमाज जो है वो फ़र्ज़ की गई थी। तो किस तरीके से उन्होंने अपनी उम्मत के लिए 50 वक्त से जो 5 वक्त की नमाज जो अल्लाह ताला से सिफारिश करके जो वो कायम करवाई, लेकिन उस 5 वक्त की नमाज पढ़ने में भी हम जो कोताहियाँ और लापरवाहियाँ बरत रहे हैं, तो इस पर तफसीली क्या गुफ्तगू करेंगे? बहुत अच्छा आपने ये मतलब एक मसला पूछा है, बल्कि डिस्कस किया है, ताकि नाज़रीन को भी मालूमात तो होती है, लेकिन बहुत से हमारे भाई गाफिल हो जाते हैं मसरूफ़ियात की वजह से भी, या और भी बहाने आ जाते हैं बीच में। तो शैतान तो मोमिन के पीछे रहता ही है। मेराज शरीफ के शब जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े अजाइबात अपने हबीब को दिखाए, यानी कि ज़मीन से उठा कर की ज़मीनों की सैर, आसमानों की सैर, अर्श आज़म, सिदरतुल मुंतहा, सारे मकामात, फिर फरिश्तों को, सारी ज़िंदगी के निज़ाम को अल्लाह ने रोक दिया, और प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफ़र मेराज के एहतमाम में लगा दिया। गोया कि ज़र्रा ज़र्रा, चप्पा चप्पा, शम्स व कमर, शजर व हजर, सब जो है सरकार दो आलम नबी करीम रऊफ़ुर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल में क़याम पज़ीर थे। इसमें जो खुसूसी तौर पर जैसे नमाज का आपने ज़िक्र किया है, तो जब मिराज की शब सरकार दो आलम तशरीफ़ लाए वापस, तो वहाँ से यही अजीम तोहफ़ा लेकर के आया है जिसको नमाज कहा जाता है। नमाज जो है बहुत एक लंबा फ़लसफ़ा है, और इसके बड़े कुरान मुक़द्दस के अंदर वजाहत के साथ मेरे रब ने कई जगह इरशाद फरमाया है। एक मकाम पर फरमाया, वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतैतुमुज़्ज़काता व आमनतुम बिरसूली। और भी आगे है, रब फरमाता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, इन्नी मअकुम, लेकिन आगे फरमाया लइन अक़मतुमुस्सलाता, मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज़ पढ़ोगे, सुभान। व और ज़कात दोगे, और रसूलों पर ईमान लाओगे, उनकी ताज़ीम करोगे। आगे बहुत सी और चीज़ें हैं, लेकिन पहले नंबर पर यहाँ पर इस आयत में नमाज का हुक्म है। देखिए, नमाज भी फ़र्ज़ है, रोज़ा भी फ़र्ज़ है, हज भी फ़र्ज़ है मुसलमानों पर, ज़कात भी फ़र्ज़ है, लेकिन जो नमाज की अहमियत है ना, वो किसी और चीज़ की नहीं है। नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। आकिल बालिग मर्द औरत मुसलमान पर यह नमाज रातों दिन में 5 बार पढ़ना फ़र्ज़ है। हम देखते हैं कि आज बहुत से लोग दीन के नाम पर काम करना चाहते हैं, करते भी हैं, जैसे तंजीम में आ गए किसी जगह, या कहीं और तहरीक में आ गए, लेकिन जब वो उधर देखते हैं हम, तो उनके नमाज़ों का सिलसिला बहुत कमज़ोर होता है, और हम अफसोस भी होता है। एक तो कमज़ोरी ये है कि खुद अगर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो मुझे घर का पता ही नहीं है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि शब मेराज वही शब है जो नमाज जैसी अज़ीम अफ़ज़ल इबादत रब कायनात हमें अता फ़रमाई है, इतनी अज़ीम। और ये नमाज क्या है, ये सारे फ़रिश्तों की इबादत का मजमुआ है। यानी कुछ फ़रिश्ते अल्लाह के क़याम में हैं, कुछ सजदे में हैं, कुछ रुकू में हैं, कोई तस्बीह में है। तो रब कायनात एक ऐसी इबादत दी है, सुभान अल्लाह, इतनी अज़ीम इबादत कि क़याम भी है, रुकू भी है, सुजूद भी है, और पढ़ना भी है, झुकना भी है, और तज़ल्लुल, यानी अपने सर को दुनिया के हाकिम के सामने मत झुकाओ, बल्कि जब जब दुनिया वाले तुम्हें झुकाना चाहें, तुम अपने मुक़द्दस पेशानी को अल्लाह की मुक़द्दस ज़ात के बारगाह में झुका दो, वहाँ झुका दो। जब आपकी पेशानी वहाँ झुक जाएगी तो दुनिया आपको झुका नहीं सकेगी। जो इंसान अल्लाह की बारगाह में झुकना छोड़ देता है तो दुनिया उसको झुकाती रहती है। तो मैं गुजारिश करूँगा, बहुत से चीज़ें जो है हमारे दिल के अंदर जो है जब बैठ जाती हैं, तो वो एक समझो कि
یہ لوہے کا پہاڑ یا پتھر کا پہاڑ توڑنا آسان ہے، لیکن دل کے اندر کوئی چیز بیٹھ جائے، نفرت، حسد، بغض یا غفلت یا ہٹ دھرمی، ان کو توڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ آؤ سارے مل کر کے آج اپنے دل کی طرف نگاہ کریں۔ آپ اور ہم ایک دوسرے کو دل نہیں دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے معاملات کو خوب جانتا ہے۔ حدیث پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ تمہارے یہ صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے معاملات، صرف دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کیسے ہیں، نیتیں کیسے ہیں، ہمارے ارادے کیا ہیں۔ اگر میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں یا دینی کام کر رہا ہوں لیکن نیت میں فساد ہے تو اس نیک اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نیت المومن خیر من عملہ، جو مومن کی نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جو بھی ہمارے بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں اور اچھے مطلب منصب پر فائز بھی ہیں، دنیاوی اعتبار میں اقتدار بھی اللہ نے دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہاں پر لفظ عبد سے پکارا ہے نا، کہ یعنی کہ حضور نے خود اس پر رضامندی کا اظہار کیا، مجھے عبد کہہ کر پکارا جائے۔ تو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور وہ امتی ہیں کہ ساری امت میں افضل امت ہے۔ تو لہٰذا ہماری التماس رہے گی کہ سارے تقاضے آپ ختم کر دیں، جب اذان ہو معراج شریف کے پیغام کو سماعت کریں کہ سارے تقاضے چھوڑ دیا کریں، دکان تو بند ہو جائے، آپ کی مصروفیات بند ہو جائے، اذان سے قبل ہی تیاری کر کے ہمیں مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ ہمارے سامنے موت کا ایک ایسا سلسلہ سامنے ہے، ہر انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ موت کیا چیز ہے، یعنی کہ راستے میں موت آ جاتی ہے، چلتے چلتے موت آ جاتی ہے، اچانک موت آ جاتی ہے۔ اور ہمارے کون سے علاقے، کون سے گھر، کون سے خاندان ایسے ہیں جہاں پر موت نہیں آئی ہے؟ سب نے موت کو قریب سے دیکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ موت آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے اعمال بہتر ہوں، ہمارے جو یہ مساجد کے اندر شب بیداری ہوتی ہے، شب معراج کو، شب برات کو، شب قدر کو، یا رمضان شریف کی کسی اور دن کو، یا اعتکاف کے ان ایام کے اندر، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تب یہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، کٹے ہوئے ہیں، ہٹے ہوئے ہیں، مڑے ہوئے ہیں، پھرے ہوئے ہیں، ان کو جوڑا جائے، ان کو لایا جائے۔ جو ہم داعین ہیں، ہم لوگ جو معلمین یا ہم مدرسین یا علماء کرام، ہماری بھی یہی کوشش ہونی چاہیے، ہے بھی کوشش، کہ جتنے بھی لوگ ہم سے بچھڑے ہیں، ٹوٹے ہیں، روٹے ہیں، ان تک پہنچیں، پیغام پہنچائیں۔ آپ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت آسانی سے اپنی بات ہم اپنے بھائیوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو میں بھی گزارش کروں گا کہ ان مقدس ایام اور شبوں کے اندر ایک دوسرے کو معاف بھی کرنا ہے اور دل کو توڑنا ہے، اور اللہ کے گھر کی جانب جہاں لو لگانی ہے، اپنے دل کو اللہ کے ذات کے ساتھ جوڑنا ہے، تب جا کے ہم کامیاب ہو سکیں۔ پیغام یہ دینا چاہیں گے، جو ماشاءاللہ الحمدللہ تعالیٰ علماء اہل سنت جو تنظیم ہے، جماعت اہل سنت کی رجسٹریشن جس کی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اس کی مجلس شورا جموں میں منعقد ہونے کے بعد تب سے اب تک ائمہ کرام، علماء کرام نے ایک ترتیب کے ساتھ میں مذہبی، مسلکی، ملی تمام کاموں کو نپٹانے کا جو ہے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ہماری گزارش رہے گی کہ ضلع پنچ کے اندر یہ تمام تحصیلوں کے اندر ائمہ کرام، علماء کرام کا یہاں پر 26 فروری کو ایک عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا تھا الحمدللہ تعالیٰ۔ جامعہ انوار العلوم کے اندر ضلع پنچ کے علماء کرام لگ بھگ آپ نے دیکھا ہوگا 400 کے آس پاس، 350 کے آس پاس علماء کرام یہاں پر تشریف لائے تھے۔ یہ ادارہ جامعہ انوار العلوم یہ ملت کا ہے، مذہب کا ہے، قوم کا ہے۔ اس کو آگے لے جانا، اس کا تحفظ، اس کی حفاظت، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے، نہ یہ کسی فرد واحد کا ادارہ ہے، یہ قوم کا ہے، یہ ملت کا اثاثہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ اپنا تعاون حسب سابق جوڑ کے رکھیں، اور کہیں پر بھی اس ادارے کو میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے، کسی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو، بلکہ اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ بہت اچھے انداز کے اندر لوگوں نے گاؤں سے، شہر سے، دیہات سے، ہر محلے سے لوگوں نے اس کا تعاون کیا ہے، چونکہ یہ سائیں میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم یادگار ہے۔ درش غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو لگایا ہے۔ اس کے ذریعے سے بہت کام ہو رہا ہے مذہب کا، گاؤں دیہات میں، شہر میں، قصبہ جات کے اندر ائمہ علماء کا وہاں پر تقرر، یا مساجد کی مقادب کی تعمیر، یا اصلاحی اعمال و عقائد کی اصلاح کے لیے جو ہے مجالس کا اہتمام ہوتا رہتا ہے۔ اس کو جتنا ہم بہتر بنا سکتے ہیں اتنا ہی ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ
کام بہتر ہوگا اور ہماری پہچان بھی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ اس آواز کو آگے تک پہنچائیں اور آپ جامعہ علوم کا ساتھ دے کر کے مذہب و ملت کے آواز کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، حافظ صاحب سے تفصیلاً آپ نے گفتگو سنی آج کے اس دن کے حوالے سے، اور بالخصوص جس طریقے سے آج اس دن کی جو اہمیت ہے، خاص کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے جو قیمتی، سب سے بڑا قیمتی تحفہ لے کے آئے تھے، وہ 5 وقت کی نماز۔ حالانکہ اس وقت 50 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض کی گئی تھی، لیکن اپنی امت کے لیے، کیونکہ امت کو کوئی پریشانی نہ آئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے بار بار جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سفارش کی کہ اس کو کم کیا جائے، پہلے 40 وقت کی، پھر 30 وقت کی، پھر 20، کرتے کرتے یہاں تک کہ بالآخر جو ہے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض کی گئی تھی۔ حالانکہ اس کے بعد بھی جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے اپنی امت کے لیے اور زیادہ جو ہے نماز کو کم کروائیں، کیونکہ یہ امت ادا نہیں کر پائے گی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 50 وقت سے لے کے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ادا کروا دی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری امت مسلمہ کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہمیں 5 وقت کی جو نماز ادا کرنا وہ بھی گوارا ہم نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارا زندگی میں جو ہماری یہ مختصر سی زندگی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ یہ علماء کرام جو دین کی روشنی سے عوام کو روشناس کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کی طرف بھی ہم رخ کرنا جو ہے گوارا نہیں سمجھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی صحابی نے نماز کی فضیلت کے حوالے سے پوچھا تھا، تو انہوں نے اس کی مثال کچھ اس طرح سے دی تھی کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزر رہی ہو اور تم میں سے کوئی بھی ہو وہ اس میں 5 وقت اگر غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال ہے نماز کی، اگر آپ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کے سارے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم سب جو ہے اس چیز سے کافی غافل ہو چکے ہیں۔ نمازوں کے جو مقررہ اوقات ہے، باجماعت نماز ادا کرنا کتنا بڑا افضل اور اہم ہوتا ہے اور کتنا بڑا اس کا ثواب ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اور بالخصوص جب کبھی بھی اذان کا وقت ہوتا ہے تو اذان کا جواب دینے کے بجائے ہم دنیاوی گفتگو میں مصروف رہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آج ہم نے حافظ صاحب کی زبانی جو شرعی احکامات، اس دن کی فضیلت، نماز کے کیا احکامات ہیں، نماز کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے، نماز ہمارے لیے کتنی افضل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے جو ہمیں ان کے احکامات ہیں ان کو کس طریقے سے ہم نے ان پہ عمل کرنا چاہیے، تو یہ ساری باتیں جو آپ نے سنی، اور انشاءاللہ مزید آئندہ بھی اسی طریقے سے جو ہے ہم علماء کرام سے گفتگو کرتے رہیں گے اور اپنے ناظرین تک جو بھی شرعی احکامات ہیں وہ پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو آج کے اس دن کے حوالے سے جس طریقے سے حافظ صاحب نے تفصیلاً بتایا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ ضرور اس پر عمل کریں گے، اور دیگر جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جو اہل خانہ ہیں، ان تک بھی ہم جو ہے یہ پیغامات پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک بدلاؤ ہم پھر سے لانے کی کوشش کریں، تاکہ آنے والے وقت میں جو ہمارا زندگی میں آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے۔ تو آج کی اس گفتگو میں میرے ساتھ بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی گفتگو، ایک نئے علماء کرام اور ایک نئے مسائل کو لے کر پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد امین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔